अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राइज एंड शाइन में ज़ुहैब और मेरे साथ आपकी ये सुबह आई होप बहुत अच्छी गुजरे। आज तो बहुत ही अच्छी सुबह गुजरनी चाहिए और गुजरी भी होगी, क्योंकि आज डिफेंस डे है और 6 सितंबर 1965 को जिस तरह पाकिस्तान ने दुश्मन के भारत के दांत खट्टे किए थे, वो जो अज़ाइम थे, नापाक अज़ाइम थे, उनको खाक में मिलाया था। बिल्कुल। तो आप देख रही हैं कि उसकी वजह से ये खाकी रंग जो आपने पहना हुआ है वो हमारे ब्लड और हमारी ज़मीन से बहुत करीब जुड़ा हुआ है। तो 6 सितंबर के सिलसिले में ही हमारे जो आज के शो में हम बहुत सारा कंटेंट है जी। कुछ शोधा की फैमिली से भी मुलाकात करानी है, उनको हमें ऑनर करेंगे। कुछ ऑफिसर्स भी हैं हमारे फौज के जो कि हमारे सरकताज हैं, उनसे भी बिल्कुल, मुलाकात हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं जिनको हम ऑनर करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, और ना ही सिर्फ आज बल्कि हम उनको रोज़ सेलिब्रेट करते हैं, तो उनसे मुलाकात करेंगे। अच्छी बात की तरफ चलते हैं। अच्छी बात की तरफ एक शेर ज़रूर हो जाए तो हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारा खून है शामिल वतन की मिट्टी में। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, एक कितनी सच्ची बात कितनी है। सच्ची बात है कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे, और शोधा ने यही किया, अपनी जान के नजराने पेश किए, और वो तो मिट्टी में दफन हो गए, लेकिन उनकी याद हमेशा ताज़ा रहेगी, और जो वतन के लिए कुर्बानियां हैं सही वो बात हमेशा। है। आपके इस शेर से मुझे भी एक शेर याद आया। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हौसलों से उड़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये ये जज्बा आपने बहुत ये रियल जज्बा है। हौसला, थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं 1965 में, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, उन्होंने यही बताया कि उस वक्त पाकिस्तान बने हुए कुछ ज्यादा साल नहीं हुए थे। 1947 में पाकिस्तान बना, और 65 में भारत ने ये सोचा कि अभी तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तो ये उस फेज में है ही नहीं कि अगर इन पर कोई हमला कर दिया जाए तो ये रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये खाम ख्याली थी भारत की, यही सोच लेकर दरअंदाजी की भारत ने, और उसके बाद जो रिस्पांस दिया पाक फौज ने, हालांकि रिसोर्सेज कम थे, हथियार हमारे पास कम थे, हमारे पास फौजियों की तादाद कम थी, लेकिन वो जो जज्बा था ना, जो आपने कहा कि किसकी हिम्मत है हमारे हौसले में कमी लाए, तो वो हौसला, वो जज्बा, वतन पर जान निसार करने का जो एक अज़्म है, वो नजर आया 1965 को। और जब वो यही नहीं, 1947 से लेके और उससे पीछे से लेके वही जज्बा, वही हौसला चलता आ रहा है, और वतन के बच्चे बच्चे में ये कुर्बानी का जज्बा इस तरीके से मौजूद है कि कभी भी जरूरत अगर मुल्क को पड़े, मेरी आपकी किसी की भी जरूरत पड़े, तो हम तैयार हैं। और हम उसी जज्बे को आज 6 सितंबर को ऑनर कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड हमने अच्छा सरवत, एक और चीज, ये जब 65 की जंग थी तो बहुत ही लोगों की जो यादें हैं उन्होंने हमें हमसे शेयर भी की। उन्होंने ये बताया कि देखिए, किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता हो कोई, उस वक्त उसने साथ दिया एक होके, यानी कि अगर आप देखें कि मैडम नूरजहां के नगमे, उन्होंने मिली नगमों के जरिए कंट्रीब्यूट किया। जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थे, उन्होंने 24-24 घंटे काम किया। इंजर्ड फौजी आते थे, उनको देख रही हैं, और फिर जो लोग थे यानी सिविलियंस, मैं यही कहना चाह रही थी कि नॉट जस्ट द आर्म फोर्सेस, उनका तो एक कमाल रिप्रेजेंटेशन थी इस मुल्क के लिए, लेकिन जो सिविलियंस ने उस टाइम में अपने जज्बे को ऑनर किया और बढ़ चढ़ के साथ दिया। जवानों के लिए खाने घर पे बनते थे और उनको पहुंचाए जाते थे, बॉर्डर के करीब लोग रहते, तो वो एक जज्बा बड़ा दीदनी था, और उसमें सबने अपना किरदार अदा किया, और ये किरदार हम अदा करने के लिए और अच्छी बात भी हमारी इसी से जुड़ी हुई है। कुछ गुनगुना भी दिया जाए ना, गुनगुनाना तो तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, और बाकी ये बात सच है, ये ज़मीन मुक़द्दस है, ये सुनते ही बाकी वो जज्बे वापस आ जाते हैं। इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब की सूरत, और देखिए, देखना गवाना मत, क्या बात है, दौलते यकीन लोगों, ये वतन अमानत है, सही बात है, और तुम अमीन लोगों। बिल्कुल, तो ये हमारा वतन है, इसकी हिफाजत हमने करनी, इसकी हिफाजत हमने करनी। और अच्छी बात भी हमारी इसी से जुड़ी हुई है कि हमारे जो शोधा हैं उनको आप वैल्यू करें, उनकी फैमिलीज़ को ऑनर करें, क्योंकि ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपने शोधा को अपने दिलों में ज़िंदा रखती हैं। बिल्कुल, वही ज़िंदा कौमें हैं, और वही कौमें हमेशा उनकी भी उनकी इज्जत होती है जो अपने शोधा को, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको हमेशा याद रखे
اور ان قربانیوں سے سیکھے اور اس آزادی کی اہمیت کا پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی ہمیں کہیں پلیٹ پہ رکھے آزادی نہیں مل گئی ہے، اس آزادی کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے، لوگوں نے اپنے خون کے نذرانے دیے ہیں، تب ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ بالکل، تو یہ تو خیر ہوتی رہے گی بات، اور آج کا آغاز بھی ہم نے ایسے کیا، تو ذرا سا ملکی معاملات پر بھی اپڈیٹ رکھنا آپ کو ضروری ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، قانونی معاملات کس طرف جا رہے ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو سینئر تجزیہ کار منیب فاروق نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ منیب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ ایک اہم معاملہ جس کی بہت بات ہو رہی ہے، حکومت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا رہی ہے، اب اس کی ٹائمنگ پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اپوزیشن یعنی خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ تناظر ہے جو ایک فیصلہ آیا ریزرو سیٹس کا، تو اس فیصلے کو کہیں نہ کہیں چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میلافائڈی کے تحت یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں زہیب، بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا اعتراض ہے وہ کوئی بھیجا نہیں ہے۔ حکومت پہلے بھی پینڈنسی کیسز کی تو ایسی رہی ہے، اب ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا حکومت نے، ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پینڈنسی کا میٹر بھی ایک ہو سکتا ہے یا ایک ایشو ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر حکومت چاہتی ہے کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کریٹ ہو۔ بدقسمتی سے جب عمر عطا بندیال صاحب تھے تب بھی ڈویژن تھی سپریم کورٹ میں، اب ذرا ڈویژن زیادہ ڈسٹنکٹ ہو گئی ہے، اور حکومت کے ذہن میں بھی یہ تاثر ہے اور اوور آل بھی کہ میجورٹی جو ججز کی ہے وہ بصد احترام ٹلٹڈ ہیں ٹورڈز اے پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی اور اے پرٹیکولر لیڈر۔ میرے خیال میں سب کو پتہ ہی ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہر کوئی ریفر کرتا ہے، خلوت میں جلوت میں ہمیں یہی باتیں سنائی دیتی ہیں۔ تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اتنے ججز اور لائے جائیں تاکہ اسٹرینتھ زیادہ ہو، سو دیٹ کہ ان کیس فل کورٹ بیٹھتا ہے یا اگر کچھ خاص کیسز کی نوعیت آتی ہے یا کچھ خاص معاملات سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ آؤٹ کم نہ ہو جو کہ ابھی ریزرو نشستوں کے فیصلے کے اندر آیا۔ لہٰذا یہ ایک فیلڈنگ ہے جو حکومت کی طرف سے لگائی جا رہی ہے، ایک پریپریشن ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ اب لیٹ سی یہ کس حد تک آگے بڑھ پاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ آئینی ترمیم اٹ سیلف نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹوٹری لا ہے اور رولز تبدیل کر کے یا ان چیزوں کو تبدیل کر کے سمپل میجورٹی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سو آئی تھنک یہ تو گورنمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ منتظر ہے اس چیز کے لیے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس تاثر کو خود پی ایم ایل این نے بالکل ظاہر کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایسی کوئی خواہش ہے کہ ملک کے اندر سیاسی ڈائیلاگ سیاسی معنوں میں آگے بڑھایا جائے اور تمام لوگوں سے یا سٹیک ہولڈر سے بات کی جائے۔ کچھ خاص ایشوز کے حوالے سے ضرور میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے، بجلی کے بلوں میں ریلیف دینی ہے تو ہر ایک کو بیلٹ ٹائٹ کرنا چاہیے، ہر ایک کو آپ حکومت کو چاہیے ہر ایک سے بات کرے، لیکن ان اٹ سیلف اس کو اس طرح سے لے لینا کہ عمران خان صاحب کی جماعت سے یا تحریک انصاف سے کوئی میننگ فل سیاسی ڈائیلاگ آگے بڑھایا جائے جس سے ملک میں سیاسی کشیدگی یا سیاسی عدم استحکام کم ہو، اس بات کو تو پی ایم ایل این کے بہت سے لوگوں نے ویہمنٹلی ڈینائی کیا ہے کہ نہ ہی ایسی کوئی خواہش میاں نواز شریف صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے، نہ ہی ایسی کوئی نیت ہے جو پائی جاتی ہے، بلکہ تحریک انصاف کی طرف تو پی ایم ایل این کے اندر آپ کو ایک نارمل سٹانس ملے گا، ایک بڑا ہی سخت سٹانس ملے گا، ایک ریلیٹیولی سخت ملے گا۔ سو آپ کو ویریشن ہے پی ایم ایل این کے اندر، لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی صرف سیاسی ڈائیلاگ ان سے آگے بڑھایا جائے یا ان سے بھی بات۔ منیب، یہ کہے گا کہ 9 مئی کی تحقیقات میں بھی تیزی آ گئی ہے اور خبریں یہ گردش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اچھا سوال اس میں یہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہاں ہے یا اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ صورتحال کیا ہے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس میں؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ تو فی الحال ان کا نہ ہی ضرورت ہے نہ ہی ان کی کوئی خواہش ہے کہ یہ ڈائیلاگ ہو تحریک انصاف سے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے بدقسمتی سے ان کا سٹانس جو پہلے دن تھا 9 مئی سے گرد اور 9 مئی کے بعد آج بھی 1.25 سال گزرنے کے بعد اسی جگہ پر ہے، بلکہ زیادہ سخت ہو گیا ہے، اور فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد تو اب زیادہ اس بات کے امکانات ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا ڈائیلاگ تو آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، حالات بہت زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ حکومت کے جو معاملات معاشی طور پر پریشر بنتا جا رہا ہے حکومت پر، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، تو
آپ کیا پوزیشن اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کی دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں، جب اتنا پریشر اور عوامی سطح پر لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے یقینی طور پر دبے ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہ جماعتیں بے شک جتنا مرضی شور مچا لیں یا جو کچھ بھی ہو، جب تک حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے یہ حکومت تو قائم رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشی لحاظ پر حکومت تو یہ بتا رہی ہے کہ معاشی اشاریے بڑے بہتر ہیں۔ کل وزیر خزانہ نے کہا کہ 2 ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو اس میں کوئی امپروومنٹ مارک کی ہے، پلس گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے انفلیشن کو آفٹر ویری لانگ ٹائم سنگل ڈیجٹ میں لے آئی ہیں۔ اس سے یہ نہیں کہ چیزیں سستی ہوئی ہیں لیکن چیزوں کے قیمت میں اضافے میں وہ کمی آئی ہے۔ سو گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سمت درست ہے اور ہم درست طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے آپ کی بھی کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کی وجود سے جڑا ہوا ہے، لیکن جس سٹیج پر آج ہم ہیں، جو سیاسی استحکام کی بات ہم کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو یا بہت سے ایسی طاقتوں کو اب یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ سیاسی استحکام آنا چاہیے یا نہیں، یہ ان کا ہیڈک نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں آ سکتا یا خالی باتوں سے نہیں آ سکتا۔ سیاسی استحکام تو تبھی آئے گا جب تحریک انصاف کے اور اس طرح کی کھینچا تانی مسائل کم ہوں گے یا حالات بہتر ہوں گے، تو وہ تو ابھی ہونے نہیں جا رہے۔ لہٰذا اس بات کو اب قریب ڈس ریگارڈ کر دیا گیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام فوری تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ منیب یہ بتائیے گا، کیا آپ یہ ہائیبرڈ نظام لمبا چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ کا پرو میکس ورژن ہے۔ ہائیبرڈ سسٹم تھا عمران خان صاحب کا دور، ہائیبرڈ پرو آیا PDM-1، اور جو آج ہے یہ ہائیبرڈ پرو میکس ورژن ہے۔ یعنی کہ اس میں جو بلینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ انگریس ہے، پہلے بھی بہت تھی لیکن اب اس کے نئے طریقے ہیں۔ اب تو باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اہم عہدوں کے اوپر بہت طاقتور لوگ موجود ہیں، جیسے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب موجود ہیں، جیسے محمد اورنگزیب صاحب موجود ہیں۔ وہ خصوصاً PMLN کی مرضی سے تو نہیں بٹ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے اس منصب پر موجود ہے۔ تو جب خاص طور پر طاقتور پوزیشنز کے اوپر طاقتور لوگوں کو بٹھایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کی پیٹرنیج ہو فار دا گڈ بٹھایا جائے کہ ملک بہتری کی طرف چلے، تو پھر اس نظام میں بہت زیادہ امپیکٹ آ جاتا ہے بالکل جو مقتدرہ ہے اس کا۔ لہٰذا یہ نظام ایسا ہی ہے اور لے گا۔ جی اچھا منیب، سردار اختر مینگل نے استعفیٰ دے دیا ہے اور یہ ایک کچھ ہلچل سی مچ گئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ریزگنیشن تو انہوں نے دیا ہی، انہوں نے ریاستی اداروں پر، یہ جمہوری سسٹم پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کتنا خطرناک ہے یہ ریاست کے لیے؟ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے وہ ان کا جو گلہ ہے وہ بالکل درست ہے، ان کی باتیں بھی اپنی جگہ درست ہیں۔ جب بات کرنے کی نہ دی جائے، جب بہت سی باتوں کو سینسر کر دیا جائے یا بہت سے معاملات لانگ سٹینڈنگ ہو ان کو ریزالو نہ کیا جائے تو پھر ایشوز ہوتے ہیں۔ لیکن ریاست کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر ہم صرف بلوچ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، یقینی طور پر اس میں افیکٹڈ لوگ بھی ہوں گے، جینوئن کیسز بھی ہوں گے، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ بدقسمتی سے بلوچستان کے اندر بہت زیادہ ری گروپنگ ہوئی ہے دہشت گردوں کی، اور اس کا ذمہ بہت سے لوگوں کے اوپر ہے۔ اب ریاست یہ نہیں کر سکتی کہ اس گاپ کے اندر کے لیے سارے مسنگ پرسنز ہیں یا سارے معصوم لوگ ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے، تو پھر تو وہی ہوگا جو کچھ دن پہلے بلوچستان کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی۔ تو لہٰذا بہت ساری کیسز کو، بہت سارے ایشوز کو ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا ایک دوسرے سے۔ سردار اختر مینگل صاحب ایک قداور شخصیت ہے، ان کا پارلیمان میں ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ان کا نظام پر سے اعتبار اٹھ جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کے مسائل تو پہلے بھی تھے، عمران خان صاحب کے وقت میں، اس سے پہلے ان کے جب ان کے والد بزرگوار تھے اس وقت بھی، اور اب بھی ہیں، اور بدقسمتی حل نہیں ہوئے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ منیب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف لنڈن جا رہے ہیں، اس کی ٹائمنگ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اٹس ناٹ اے پرفیکٹ ٹائم ٹو لیو دا کنٹری، بٹ اوبیسلی جب صحت کی بات آتی ہے ان کا یہ بیسک حق ہے، مگر اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب اپنی فری ول پر باہر جائیں گے اگر انہوں نے جانا ہے۔ ان کی جماعت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ باہر جا رہے ہیں یا نہیں، وہ باہر جائیں گے، اپنی مرضی سے واپس آئیں گے۔ فی الحال نہ ان کے جانے پہ کوئی پابندی ہے، نہ ان کے آنے پہ کوئی پابندی ہے، کیسز ان کے تمام ختم ہو چکے ہیں۔ فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کے کسی سے حالات یا معاملات خراب ہوں۔
وہ دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر ان کا فوکس ہے پنجاب کے اندر اپنی صاحبزادی کی حکومت کو اوورسی کر رہے ہیں. سو فی الحال تو میاں نواز شریف صاحب جائیں گے پیورلی اپنے لیجر کے لیے یا اپنے ہیلتھ ایشوز کے لیے, بیکاز ان کی اپنی ڈسکریشن ہوگی, کوئی اور اس کے اندر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی تو سینئر تجزیہ کار منیب فاروق ہمارے ساتھ اور سیاسی معاملات پر ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا پیش رفت کس طرف جا سکتی ہے ممکنہ طور پر ان کے تجزیے کے مطابق. بالکل. تو یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی ہے, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور مزید ٹاپکس بھی ہیں رائز اینڈ شائن میں, تو دیکھتے رہیے. بریک کے بعد we'll be right back. جی ویلکم بیک. ناظرین, ہم 6 سپٹمبر یوم دفاع یعنی ڈیفنس ڈے اپنے جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی ان کو آنر کر رہے ہیں. ان کی فیملیز ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یوم دفاع پر ہم شو کا آغاز بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان شہداء کو یاد کرتے ہوئے جن کی قربانیاں تھیں ان کو یاد کرتے ہوئے کیا, اور قربانی کی اہمیت سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا. تو وہ جو شہید ہو گئے اس وطن کے لیے جنہوں نے قربانی دے دی, ان کی فیملیز کیا سوچتی ہیں اس وطن کے بارے میں اور کتنا مس کرتی ہیں اپنے پیاروں کو, یہ تو ہم بات کریں گے ہی, لیکن ایک پیکج ہم نے تیار کیا ہے. پہلے آپ وہ دیکھیے, اس کے بعد آئیے تو ہم ذرا کچھ بات کریں گے ان فیملیز سے. چھ ستمبر 1965 پاک و ہند کی تاریخ کا ناقابل فراموش معرکہ. 6 ستمبر حق و باطل کی جنگ کا دن. 6 ستمبر مسلم امہ کی فتح کا دن. 6 ستمبر 1965 رات کے 3:45 پر طاقت کے نشے میں چور بھارتی فوج نے بغیر کسی اطلاع کے پاکستان کی سرزمین پر بحری, بری اور فضائی راستوں سے حملہ کیا. لیکن پاکستانی قوم اور پاک فوج نے کمال حوصلے اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے. 6 ستمبر کو شروع ہونے والی یہ جنگ 17 روز تک جاری رہی اور بھارت کے مطالبے پر اقوام متحدہ کی 6 قرارداد پر ختم ہوئی. جنگ کے دوران 8000 سے زائد بھارتی فوجی ہلاک جبکہ سینکڑوں قیدی بنے. جنگ عظیم دوئم کے بعد سیالکوٹ کے علاقے چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کا سب سے بڑا معرکہ بھی جنگ ستمبر میں دیکھا گیا. پاک فوج نے جنگ ستمبر میں 26 کلومیٹر سے زائد بھارتی علاقہ قبضے میں لے لیا. جنگ ستمبر کے دوران ہی ایم عالم نے محض 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے اور عالمگیر شہرت پائی. جنگ ستمبر کے موقع پر رائز اینڈ شائن کی ٹیم شہیدوں اور ان کے خاندان کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے اور دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ ملک و قوم کو ہر مشکل گھڑی آزمائش سے بچائے اور دشمنوں کو کبھی اتنی جرت نہ دے کہ وہ دوبارہ پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کا تصور بھی کر سکے. جی تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروین فاطمہ صاحبہ, وائف آف شہید مقصود احمد صاحب, اینڈ سونیا سعود, وائف آف شہید سعود دانش بٹ صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ڈیفنس ڈے پر یقیناً, اور آپ سے جب ہماری بات ہو رہی تھی اس سے پہلے تو آپ یہ بتا رہے, آغاز آپ سے ہی بات کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ آج برتھ ڈے بھی آپ کے ہسبینڈ کی تھی, تو کیسے وہ جو شہید ہوئے پاکستان کے لیے وطن کی محبت میں انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی, کیا واقعہ ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کچھ یاد کریں گے ہمارے لیے؟ پہلے تو میں آپ کو تھینک یو بولنا چاہوں گی کہ مجھے یہاں بلایا. وہ میموریز ایسی ہیں کہ جتنی پینفل ہیں اتنی ہی اسٹرگلنگ ہیں. آج ان کی برتھ ڈے ضرور ہے, لیکن ایک بات میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گی, وی نیور سیلیبریٹ ہز برتھ ڈے. میں کرتی تھی بٹ ہی ڈونٹ وانٹ ٹو سیلیبریٹ ہز برتھ ڈے, لیکن ہم 6 سپٹمبر اتنی جوش کے ساتھ کرتے تھے. وی ہیو ٹو میک کپڑے اینڈ آل دیٹ, بچوں کو تیار کرنا, بہت زیادہ انتھوزیاسٹک وے میں وہ کرواتے تھے. جب آن 15 رمضان المبارک یہ یہیں تھے, اینڈ دا سیکنڈ برتھ ڈے آف آر سن, ہم نے وہ سیلیبریٹ کی, اینڈ ہی سیڈ کہ ناؤ آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو مائی یونٹ
बिकॉज मुझे कॉल आई एंड आई हैव टू गो साहिवाल फॉर सिक्योरिटी रीजंस ना, वहाँ कुछ फॉरेनर इंजीनियर्स के पास इन्हें भेजा गया था फॉर सिक्योरिटी एट कोल पावर प्लांट। ये कब की बात, 2019 की बात? यस एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हो रही थी कि अभी हमने बेटे की बर्थडे की और आप इतनी जल्दी जा रहे हो, तो अभी रमज़ान भी है। कहने लगे नहीं देखें, ऑर्डर इज़ ऑर्डर, सो आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव ऑल माई हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपका माशाल्लाह इतना ज़्यादा जज्बा है कि आप अपने बच्चे को उसके वो बाबा नो डोंट गो, लेकिन बच्चों का तो यही है, बच्चों को क्या बिल्कुल और कमिटमेंट, बिल्कुल कमिटमेंट्स आर कमिटमेंट्स। तो मुझे जाना है और आप इसको सुला दो ताकि मैं रात को चले जाऊँ। वो बाबा से उनकी मुलाकात बस वो लास्ट थी, वो लास्ट मुलाकात। आप बताइए आपके क्या जज्बात हैं, आप जब वो याद करती हैं दिन, उनके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, बहन जैसे बता रही हैं, ये एक अजीम जज्बा है और ये उससे ही मिलता है जो इसका मुतमन्नी होता है। तो मकसूद भी इनकी मदर बताती हैं कि ना, कहते थे कि अम्मी मेरे लिए दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊं, मुझे शहादत का मर्तबा मिल जाए। तो हमारी शादी जब हुई तो एक बेटी थी मेरे पास। तो ये बड़े अजीम लोग होते हैं, दूसरे लोगों से मेरा ख्याल बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। मतलब हर किसी को उसका हक देना, वाइफ है तो उनके साथ उनके हकूक़, वालदैन हैं तो उनके साथ, बच्चे तो उनके साथ, फिर अपने वतन के लिए तो सब चीज़ें कुर्बान करके और जनाब पूरी मोहब्बतें जो हैं एक साइड पे करके अपनी वतन को माँ समझते हैं तो माँ के लिए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से मकसूद भी हम लोग, मैंने कहा इनका ट्रांसफ़र हो गया गिलगित बल्तिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो मैंने कहा कि मकसूद अभी हमारी बेबी है और अल्लाह इर्तिज़ा होने वाले थे, तो मैंने कहा वो कि 2009 जब ऑपरेशन बहुत ज़्यादा दहशतगर्दों ने जी 31 शहरों में हाँ जी बम बिल्कुल धमाके और जी। तो मैंने कहा मकसूद आप नहीं जाएं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ पे तो इसका मतलब है कि वापसी है, मुमकिन है या नहीं है, तो आप ना ट्रांसफ़र रुकवा लें और रुक जाएगा, कोशिश करेंगे। तो मकसूद ने कहा नहीं, मेरे वतन के लिए सब कुछ कुर्बान है। और वो गए और उनकी जो थी उन्होंने शहादत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने फिर मुझे एक बेटे से भी नवाजा। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को भी पाकिस्तान आर्मी में इंशाल्लाह ताला ज्वाइन करवाऊँ। लेकिन जब मकसूद शहीद हुए तो कर्नल साहब का फ़ोन आया, आप इनकी मिसिस से मेरी बात करवाइए। तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था उस टाइम कि ये कैसे हो गया, अभी तो हमने ज़िंदगी का आगाज़ ही किया था, तो ये सब कैसे हो गया, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। और शहीद वाकई जो कहते हैं कि शहीद ज़िंदा है, तो इतने अरसे तक और अभी भी फीलिंग ऐसे ही आती है कि शायद मकसूद मेरे साथ ही हैं। और मेरी बेटी यहाँ तक कहती है कि मम्मा पापा की तस्वीर लगी हुई है। तो मम्मा जब छोटी थी, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, तो कहती है मम्मा मैं इस तरफ जाती हूँ ना, पापा मुझे इस तरफ देखते हैं, मैं इस तरफ जा रही हूँ तो देखें पापा की आइज़ मुझे इस तरफ से यूं करके पापा मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल। तो वाकई बेशक शहीद तो जिंदा है ना, और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। एग्जैक्टली। जब जी सोनिया ये बताइए, इन्होंने एक इतना दिल से जुड़ा हुआ कमेंट किया है कि शहीद की बेगम होने के बावजूद उनके दिल में ये जज्बा है कि वो अपने आने वाली जनरेशन बेटे को भी पाक आर्मी में डालना चाहती है। बिल्कुल। ये जज्बा कैसे आता है? ये आता नहीं है, ये पैदा ये ही होता है। सरबत मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कहा इन्होंने कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इन लोगों में, स्पेशली बिलोंग्स टू फोर्स, अल्लाह ताला उनके मुंह से कहलवा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे इन्होंने कहा कि आप अपना ट्रांसफ़र रुकवा लो एंड ऑल दीज थिंग्स, ऐसी ही सेम सिचुएशंस हुई। मेरी बेटी भी अपने बाबा के बाद हुई है। तो बहुत सारी ऐसे जज्बे होते हैं उस बच्ची ने जो दुनिया में आई ही अपने बाबा के बाद है। बिल्कुल। शी डिडंट सी द एक्चुअल फेस ऑफ द, यस, उसने अपने नाना को देखा है और वो अब भी ये जानती है कि माई फादर बिलोंग्स टू फोर्स एंड आई ऑल्सो हैव टू गो देयर। क्यों? उसके खून में शामिल है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं घर पे ऐसे बीमार हो गई, सीजनल बुखार हो गया, तो मुझे आके अपने टॉयज से कहती है कि आई हैव टू इंजेक्ट यू। तो मैंने कहा नहीं मैं दिखा लूँगी डॉक्टर को। तो कहती है हाँ वैसे यू आर सिविलियन, यू नो नीड टू बी, यू नो
لیکن میں علاج کروں گی ان شہدا کی فیملیز کا. وہ اپنے آپ کو خود کو کنسیڈر نہیں کر رہی اس میں. شی سیڈ چھوٹی سی 4 ایئرس کی, تو شی سیڈ کہ نہیں سویلینس کو کچھ نہیں ہوتا سب فورسز والوں کو ہے, بیکاز دے ہیو ٹو یو نو فرنٹ لائن, آن فرنٹ لائن لڑتے ہیں بالکل وہ. ایسا ہی ہے, اور وہ ظاہر ہے ہماری سرزمین کا دفاع کرتے ہیں تو ہم بڑے آسان سے پرسکون وہ نہیں ہیں سوتے تو آج ہم ہیں. پروین آپ کہیے گا کہ جب حالات و واقعات پاکستان میں ایسے دیکھتی ہیں, آپ کا تو ایک بڑا لاس ہو گیا, شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے آپ کے ہسبینڈ, لیکن اس کے بعد تھوڑا سا ہم یہ چاہیں گے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, 9 مئی کے واقعات جب آپ دیکھ رہی تھی اسکرین پر چلتے ہوئے, کیا سوچ رہی تھی, کیا ذہن میں چل رہا بالکل تھا؟ اس سے تو بہت ہی دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پاکستانی ہیں, ہم کیا کہاں چلا گیا ہم لوگوں کا جو شہدا کی فیملیز کی اتنی رسپیکٹ. تو مجھے لگا کہ بالکل ہم لوگ شاید تنہا ہیں, ہمارے ساتھ اب شاید کوئی نہیں ہے. اس ٹائم تو ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ پہلے جس طرح سے تھا لگتا تھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, پوری قوم ہے ہمارے ساتھ, لیکن اس ٹائم تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آج ہم لوگ تنہا ہو گئے, ہمارے ساتھ شاید کوئی بھی نہیں ہے. تو بہت ہی تکلیف ہوئی تھی. افسوسناک وہ واقعہ تھا, بالکل پورے قوم نے دیکھا اس کو. ہم سونیا, آپ سونیا سے پوچھتے تھے کہ اس وقت آپ کیا سوچ رہی, کیا تاثرات آپ کی میں کچھ لائنز میرے ذہن میں جب یہ فرسٹ میں نے نیوز میں دیکھا تھا فرام دا بگننگ آف دا ڈے, تو مجھے ایک چیز ذہن میں صرف اتنی آئی تھی کہ شہدائے وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل, وہاں پر صبر کرتے تھے جہاں پہ شکر مشکل تھا. بالکل ایسے, تو یہ کربلا سے چلتا بالکل بالکل ایسے بالکل ایسے ہی ہے. تو مجھے یہی سب چیزیں دکھائی دے رہی تھی کہ جنہوں نے قربانیاں دی, ٹھیک ہے, نواز رسول نے جو قربانیاں دی, میں اسی نسبت سے لے کے چلی آ رہی ہوں, وہ تو مرتبہ ہی اور ہے, ان کا تو مرتبہ ہی اور ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ آج تک ہمارے دلوں میں ہے. اور کیا مقام ہے یزید کا, سیم تھنگ لائک دیٹ کہ 9 مئی کے واقعات یوں سمجھ لیجیے ہمارا دل مٹھی میں لے لیا گیا تھا. صحیح بات ہے, صحیح بالکل ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی نہیں کہ کر سکتے آپ کا جتنا لاس ہوا پرسنل فرنٹ پہ, مینٹلی, آفٹر ایموشنلی, دیٹ جب ہمیں اس کو یہ ایکیوزمنٹ ملے تو پھر کیا ہمارے بچے دل چھوٹا ہوتا ہے. بالکل دل چھوٹا ہو جاتا ہے. سونیا اینڈ پروین, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس اور اس سبجیکٹ پہ آپ نے اپنی پرسنل لائف کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لوگوں سے ہمارا یہی, اور آپ کو ہم یہ کہیں گے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. شہدا ہمارے سر کا تاج ہیں. یہ پاک آرمی جب تک, کیونکہ دشمن کے لیے سب سے پہلی جو دشمن کی نظر ہوتی ہے یا جو حملہ آور ہوتا ہے وہ پاک آرمی پر ہی ہوتا ہے, کہ انہوں نے پتہ ہے کہ اگر تم, لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا کبھی, یہ دیوانے کا خواب ہی ہے دشمن کا. بالکل, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئیں اور آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. مزید کچھ مہمانوں سے ملاقات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کہیں مت جائیے. جی تو ناظرین ویلکم بیک. حب الوطنی کی بات ہو رہی ہے, 6 سپٹمبر یوم شہدا, 1965 کو ہم یاد کر رہے ہیں, ڈیفنس ڈے کی ہم بات کر رہے ہیں, اور سربت پاکستان کی بحری, بری, فضائی فورس سبھی ہم وقت تیار ہیں, اور دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس عزم کا بارہا اظہار کیا جاتا ہے. پوری قوم ظاہر ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہمیشہ اس حوصلے اور عزم کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں. تو ابھی بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کمانڈر بلال وحید اور سب لیفٹیننٹ نوال فاطمہ. سب لیفٹیننٹ نوال فاطمہ جی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہے. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. اچھا, ہم ڈیفنس ڈے پر اس وقت کو ذرا سا یاد کر رہے ہیں. ہم نے ابھی شہدا کی فیملی سے بھی بات کی, اور پاکستان دہشت گردی کے چیلنج سے تو ہمیشہ افغانستان کو لے کر, پھر بھارت ہے. انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم اس سے امن چاہتے ہیں, لیکن ہمارے نیبرز میں خاص طور پہ بھارت تو بڑا وہ انریسٹ اور انفلٹریشن. 65 کی بات کرتے ہیں, اس جذبے سے متعلق آپ نے کیا پڑھا, اپنے سینئر سے کیا سنا, اس وقت جذبہ کیا تھا؟ پاکستان بنے ہوئے کچھ ہی سال ہوئے تھے, ریسورسز بھی نہیں تھے,
لیکن اس طریقے سے ہم نے رسپونڈ کیا, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے بہت ایپٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. جس دشمن سے ہمارا واسطہ پڑا تھا وہ ہم سے تعداد میں بھی زیادہ تھا, ہم سے سائز میں بھی بڑا تھا, جو ہم فورس کمپیریزن کرتے ہیں, لیکن جو جذبہ ہماری ملک اور قوم کے اندر تھا, ہماری فورس کے اندر تھا, نیوی میں ان پرٹیکولر, آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی ہسٹری میں پڑھا اور جو ہم نے پڑھا, مور اور لیس سیم ہسٹری. آپریشن دوارکا, پاکستان نیوی نے, اٹ واز اے ویری اسٹریٹجکلی اور ٹیکٹیکلی اے ویری گڈ پلیسڈ آپریشن دیٹ انڈر ٹک. اب دشمن کا ایک ریڈار اسٹیشن تھا جس کو ہم نے ڈسٹروائے کیا, جس کی وجہ سے جو دشمن کی ایئر فورس تھی اٹ کوڈ ناٹ کنڈکٹ اٹس ریڈ آپریشن یا بامبنگ آپریشن. بالکل. تو اسٹریٹجکلی دیکھیں کہ نیوی کا کتنا بڑا کردار ہے. اس کے علاوہ ایک ہماری آبدوز تھی 1965 میں, وی ور دی اونلی نیشن دیٹ واز آپریٹنگ سب مرین ایٹ دیٹ ٹائم ان دس ویری ریجن, اینڈ وی ور آپریٹنگ اٹ پروفیشنلی. شی واز پلیسڈ آف ممبئی, اور دشمن ممبئی کے ہاربر سے باہر نہیں آیا. تو آپ ادھر سے اندازہ لگائیں کہ ویری رائٹلی سیڈ کہ فورس کمپیریزن میں وی ور لیس, لیکن وہ جذبہ پروفیشنلی اینڈ ٹیکنالوجیکلی, اور وہ جذبہ آن ٹاپ, دیٹ واز دی ایکچوئل فیکٹر دیٹ پلیڈ اٹس پارٹ. وہ یونیفارم کی بات کچھ بتا رہے تھے نا آپ کا, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اتنا سٹننگ یونیفارم ہے اور آپ لوگ بہت امیزنگ لگتے ہیں. جب بھی میں نوال کو دیکھتی ہوں آئی ایم ان کمپلیٹ آ. تو کیا جذبہ ہے اس یونیفارم کے پیچھے؟ اٹس ناٹ جسٹ اے یونیفارم, اس کے پیچھے بہت کچھ ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. میں آپ لوگوں سے پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ وین وی ور ان ٹریننگ وی ور آلویز taught کہ how to protect your uniform, you know, take care of your uniform. Obviously the whites are very difficult to maintain, and we always wear it once and we change it the next day. So one of our seniors, they asked کہ آپ اس یونیفارم کو how would you protect it? So we were juniors, we were in under training at that time. تو ہم نے, کسی نے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے دھو کے پریس کر کے خیال رکھیں, the practical way, hang it in the suit covers and coat covers. After some time, you know, he said کہ by taking pride in it. کتنی صحیح بات. So that is the one thing that has been instilled in our training, you know, take pride in whatever you do. بالکل. اور ایز اے نیشن بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنا نام بنانا ہے اور اپنا مقام بنانا ہے, اپنی عزت کرانی ہے, تو پرائڈ لینا چاہیے. وی شوڈ بی اپلیٹ. نوال, میں اس چیز میں ایڈ کروں گی کہ یونیفارم نو ڈاؤٹ اٹس اے میٹر آف گریٹ پرسٹیج کہ آپ ایک یونیفارم کو کیری کرتے ہیں, بٹ جب آپ ایک یونیفارم پہن لیتے ہیں اور اس یونیفارم کو کیری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یونیفارم صرف آپ کا ایک یونیفارم نہیں ہوتا, وہ آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ آپ کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے جس کو آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ آپ اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا یونیفارم آپ نے پہنا ہوا ہے. آپ میری یونیفارم پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم پہنا ہوا ہے. بالکل. سو دس یونیفارم ریپرزینٹس کہ میں پاکستان کی ایک فرد ہوں, ایک آفسر ہوں جو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے ہر طرف سے, ہر طرح سے ہمہ وقت تیار ہوں, اور ہر قسم کی جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے, ڈیفنس کا انٹرسٹ ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ یونیفارم صرف ہم نہیں ہیں, اس یونیفارم کے ساتھ جو رسپانسبلٹیز اور جو ڈیوٹیز ہمیں دی جاتی ہیں ان کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں ہم, اور کوشش کرتے ہیں. کا ایک تو ادراک ہونا, یعنی ایک آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, ذمہ داری ادا کرنی ہے, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ ذمہ داری تو ہے لیکن وہ دل سے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. تو وہ کہاں سے, وہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ وطن کی محبت سے لیتے ہیں, اب جو اپنے سینئرز کو آپ نے دیکھا جس طرح قربانی دیتے ہوئے, اس سے لیتے ہیں, کہاں سے وہ؟ نوال نے بہت ایپٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے انٹرسٹ کے بارے میں. جو ڈیفینس کے اور ہمارے میری ٹائم کے انٹرسٹس ہیں, دے آر جاٹڈ ڈاؤن ان نیویز ویژن اینڈ نیویز مشن. تو وی ٹرین پروفیشنلی اینڈ وی ایجوکیٹ آر آفسرز اینڈ مین. ایک میتھوڈیکل اور ایک لاجیکل سیکوینس ہے ان وچ یو انسٹل دیم, اور سبسیکوینٹلی کچھ ٹائم کے بعد دے آر مولڈیڈ اینڈ دے آر ریڈی ٹو پرفارم دیئر ڈیوٹیز.
تو وہ جو جذبہ ہے وہ ہر سٹیج میں جو بھی آفسر اور ایک جوان نیوی کی ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے وہ فرسٹ ڈے سے اس کو اس جذبے سے سرچار کیا جاتا ہے. اٹ از امپورٹنٹ. آپ نے کوئی بھی ڈیوٹی کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ہیو دیٹ موٹیویشن ان یور سیلف, اور پیشن ہونا بہت ضروری ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مائی فادر واز ان دی آرم فورسز, سو مجھے یاد ہے کہ جب بھی پاکستان کی بات آتی تھی وہ سب بھول جاتے تھے, بچوں کو, بیوی کو, اور وہ جذبہ جنریشن آفٹر جنریشن ہمیں نظر آئے. اچھا یہ بتائیے نوال کہ آپ نے پاکستان نیوی کو کیوں چوز کیا؟ آؤٹ آف آل دا سیکٹرز آف دی آرم فورسز پاکستان نیوی کو کیوں چوز کیا آپ نے؟ دیکھیے جب آپ کوئی بھی پروفیشن چوز کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہوتی ہے, آپ کا کوئی موٹیو ہوتا ہے, کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے ٹورڈز دیٹ پرٹیکولر پروفیشن. جب آپ آرم فورسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کوئی ڈسکریمنیشن اپنے ذہن میں رکھ کے نہیں سوچتے کہ مجھے ایک پرٹیکولر آرم فورس کو سرو کرنا ہے. میں اگر نیوی میں سرو کر رہی ہوں تو میرا جو موٹیو ہے یا میری جو ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے وہ ایک کامن انٹرسٹ ہے کہ میں نے اپنی کنٹری کو سرو کرنا ہے. سو اگر پاکستان نیوی میں جب میں آئی تھی تو میری موٹیویشن یہ تھی کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اپنے کسی بھی آرم فورسز کو جوائن کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کی کچھ محنت ہوتی ہے, کچھ آپ کی اللہ کی طرف سے قسمت ہوتی ہے کہ ویئر یو اینڈ اپ. تو پرٹیکولرلی پاکستان نیوی میں اگر بات کی جائے تو میں پبلک ریلیشنز ڈائریکٹریٹ میں ابھی سرو کر رہی ہوں, وچ از دا میڈیا ونگ آف پاکستان نیوی. سو انٹینشنلی میں نے پاکستان نیوی میں کو چوز کیا اور پاکستان نیوی میں اپلائی کیا. میں ایلیجبل تھی, میں نے سارے ٹیسٹ وغیرہ پاس کیے اور آئی اینڈ اپ ان پاکستان نیول اکیڈمی ویئر آئی گاٹ مائی ٹریننگ اینڈ ناؤ آئی ایم ہیئر ایز این آفسر سرونگ ان پاکستان نیوی. تو جو موٹیویشن تھی وہ اگین وہی تھی کہ میں نے اپنے کنٹری کو سرو کرنا ہے, چاہے میں یونیفارم میں کروں چاہے یونیفارم کے بغیر کروں. تو جو مین موٹیو آپ کا ہوتا ہے وہ تو یور کنٹری ویدر یو آر ان یونیفارم اور ناٹ, اور اگر آپ یونیفارم میں ہیں تو نوال نے جیسے کہا کہ وہ میڈیا ونگ میں پاکستان نیوی کے, یہ جو آج کل کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ ہم جب بچے تھے تو نیوی کا کوئی یا پاکستان آرمی کا کوئی جوان جا رہا ہوتا تو ہم اسے ہینڈ شیک کرنے میں ایک پرائڈ محسوس کرتے, تو بڑی خوشی ہوتی تھی ہمیں, اور ابھی بھی ایسا ہی ہے یقیناً. لیکن حالات بدل گئے ہیں, ڈائنامکس بدل گئے ہیں, 5th جنریشن وارفیئر میں ہم داخل ہو گئے ہیں. میڈیا کا کردار پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. آپ بینگ اے نیوی پرسن, آپ لوگوں کی طرف کیا یعنی کیسے دیکھتے ہیں آپ کے ایک عوام کا, ایک قوم کا ساتھ ہونا اپنی آرم فورسز کے ساتھ, اور وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کو ریئلائز کرنا کتنا ضروری ہے, اور وہ آپ کو کتنی انرجی دیتا ہے؟ دیکھیں جو ہمارا سوشل فائبر ہے نا ہمارے ملک کا, اس میں ایک چیز کامن ہے, دیٹ از وین ایور دی ریکوائرمنٹ ہیز بین دیئر, آرم فورسز کے ساتھ قوم کھڑی رہی. بالکل آپ ہائنڈ سائٹ میں ہسٹری کو دیکھ لیں, 65 کی جنگ دیکھ لیں, 71 کی جنگ دیکھ لیں, یا اسٹینڈ آفس دیکھ لیں, کارگل دیکھ لیں, اینی تھنگ. بالکل قوم ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑی رہی ہے. آرمی, ایئر فورس, نیوی, واٹ ایور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایکسیٹرا. تو اس پہ جو میرا مطلب اوپینین ہے اور جو میری سوچ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. بالکل وی ہیو آلویز سین آر سوسائٹی اینڈ آر نیشن اسٹینڈنگ بائی ود آر آرم فورسز. ایسا کرنا کتنا ضروری ہے, آپ کو کتنی تقویت دیتی ہے یہ چیز؟ بہت دیتی ہے, بیکاز اٹ سرٹنلی گیوز اس دیٹ موٹیویشن کہ ہم کسی ایک زندہ قوم کے لیے اپنی ڈیفینس سروسز سر انجام دے رہے ہیں. نیوی ان پرٹیکولر اٹ ہیز اے واسٹ رول. میری ٹائم انٹرسٹ خاص طور پہ جب ہم بات کریں تو نیوی کے, ہم تو نارملی کہتے ہیں نا کہ لینڈ ایک ایسپیکٹ اور فضائی ایسپیکٹ کامن بالکل سوسائٹی میں نظر آتا ہے. نیوی کا بہت بڑا رول ہے. آئل ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹ امپورٹ اٹ از آل کمنگ تھرو دی میری ٹائم فرنٹ, اینڈ اف یور میری ٹائم فرنٹس آر ناٹ سیف اور پروٹیکٹڈ, it is under jeopardy. That is one of the biggest role and duties that Navies is undertaking, and it is providing free trade and free oil export, freedom of navigation to the international seafarers جو navigate کرتے ہیں سمندروں سے. تو یہ ایک بڑا ہمارا انٹرنیٹ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے, اور آپ لوگ بہت اچھے سے اس کو پروٹیکٹ کریں. نوال, جب آپ نے اپنی فیملی کو بتایا
کہ آپ کا یہ انٹرسٹ ہے, تو ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ کیا آپ کی فیملی میں اور بھی لوگ آرم فورسز میں رہے ہیں, سو اٹس اے کلچر ان دا فیملی, اور کیا تھا اس کو آپ ذرا ایکسپلین کیجیے گا. میری فیملی میں مجھ سے پہلے کوئی آرم فورسز میں نہیں تھا, میری امیڈیٹ فیملی میں. اینڈ آلسو آئی ایم دا فرسٹ فرام مائی فیملی ٹو بی ان دا نیوی. تو میرے پیرنٹس جو تھے دے ور ویری ہیپی, کیونکہ ہمارے یہاں تو براٹ اپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت پیار ہوتا ہے اپنی آرم فورسز سے, اور وہ پیشن اور وہ لگاؤ جو اپنی آرم فورسز کی طرف ہوتا ہے, ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے بھی یہی سنا ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی یہی دیکھا ہے کہ وہ بچپن سے ہماری اپ برنگنگ ہی ایسی کرتے ہیں کہ ہمارے اندر آٹومیٹیکلی ان کی وہ افیکشن جو ہے وہ انسٹل ہوتی ہے. تو مائی پیرنٹس ور ویری ہیپی اینڈ دے ور ویری سپورٹیو ٹوورڈ اٹ کہ جائیں آپ اور ضرور جائیں. اور پاکستان نیوی بیسیکلی ایک ایسی فورس ہے, پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں تو خواتین کے لیے بہت سیف اور بہت اچھی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے. اس میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ ویریس ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان نیوی کے جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ سرو کر رہی ہیں. سپورٹنگ رول میں ہیں نان کامبیٹ برانچز میں, لیکن بہت واسٹ اسکوپ ہے خواتین کے لیے اور بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. تو اگر وہ اپلائی کرتی ہیں تو بہت ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے آپ کا میڈیکل ہے, آئی ٹی ہے, لاء ہے, سپلائی ہے, پبلک ریلیشنز برانچ جس میں میں خود سرو کر رہی ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت سی برانچز اسٹرکچر کو کھڑا کرنے میں خواتین کا بہت ہاتھ ہے. جی جی بہت. بالکل. تو کمانڈر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. بالکل. اور نوال, لیفٹیننٹ نوال, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم آنر کرتے ہیں آپ کو, اور ناٹ جسٹ ٹوڈے, ناٹ جسٹ فار آن 6 سپٹمبر, ہم ایوری ڈے آپ کو آنر کرتے ہیں اور آرم فورسز کو ریکگنائز کرتے ہیں, جو شہداء ہیں ان کو آنر کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. If you allow me 30 seconds, I would just like to take this opportunity and I would like to give ایک میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو اور اپنے دشمنوں کو بھی, بالکل, کہ اپنی قوم کے لیے یہ کہ آپ کی نیوی از ٹیکنالوجیکلی ویل equipped and well armed to undertake all sorts of operations. الحمدللہ. لینڈ, ایئر, سرفیس, سب سرفیس. یہ واحد فورس ہے جو 4 ڈائمینشنل ڈومینز میں 4 ڈائمینشنلی آپریٹ کرتی ہے, اور جب بھی کبھی موقع ملا تو بھرپور جواب دیں گے. بھرپور جواب دیں گے, بالکل ایسا ہے. یہ تو یہی جذبہ ہے. یہ میسج ہم دیتے رہے ہیں کہ ہم امن کے خواہاں ہیں, ہم لڑائی نہیں چاہتے ہیں, خطے میں امن چاہتے ہیں, لیکن اگر ہمارے خلاف ایگریشن کیا جائے گا تو بھرپور جواب دیا جائے گا. جس طرح ہم پہلے بھی جواب دیتے رہے, اب بھی جواب دیتے رہے, تو ہمیشہ ڈیفینسو ہمارا جو اپروچ ہوگی وہ ہوگی. لیکن آپ کو یہ بات شاید, ہمارے دشمنوں کو یہ بات شاید سمجھ نہیں آ رہی. آ جائے گی, کچھ وقت لگے گا, یہ بات سمجھ آ جائے گی, کیونکہ ہمارے ملک کے جو محافظ ہیں, جو دفاع ہے, جو بارڈر پر اس وقت ہیں, ان کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. 1965 سے دیکھ لیجئے تو پوری ہسٹری بڑی بڑی ہے. تو ایک بریک ہمیں یہاں پر لینا ہے, بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور مزید بھی آپ سے باتیں ہوں. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے جو پاکستان سے باہر رہ کے پاکستان کے قریب ہے. ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی سے, اور ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں اور وہ اپنے وزڈم اور اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں آنے والی جنریشنز کے لیے. عبدالرافع سعودی عربیہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور شزا مطلوب آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. وعلیکم السلام. اچھا شزا, پہلے تو یہ بتائیے, آسٹریلیا بہت ایک امیزنگ کمیونٹی ہے وہاں پہ. ہم بہت ساری سیکٹرز دیکھتے ہیں جہاں پاکستانی موجود بھی ہیں اور جن کے لیے بہت پوٹینشیل بھی ہے. کون سے سیکٹر میں آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ ونڈو اوپن ہے؟ جی, یہاں پاکستان میں بھی, یہاں آسٹریلیا میں واقعی کمیونٹی جو ہے وہ ریلیٹیولی کمپیریٹیولی دوسری کنٹریز سے زیادہ اسٹرانگ ہے پاکستانیوں کی. اور یہ میں مطلب
इट्स माई थर्ड कंट्री. तो मैं बहरीन में थी, फिर लंदन में थी, लेकिन कहीं पर भी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं है जितनी पाकिस्तान और सिडनी में स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग है. मेलबर्न तो हब है पाकिस्तानियों का. इवन यू कैन सी लाइक मोस्ट ऑफ पाकिस्तानीज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स. मोर देन द ऑस्ट्रेलियन. यू कैन सी पाकिस्तानी इन मेलबर्न. तो यहाँ रिलेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है. और विंडो पाकिस्तानियों की मोस्टली, बिकॉज मैं फाइनेंस सेक्टर से हूँ, यहाँ ऑडिट एंड इंश्योरेंस में मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा यही लगता है कि फ़ाइनेंस सेक्टर में पाकिस्तानियों के लिए विंडो बहुत ज़्यादा ओपन है. फाइनेंस एंड आईटी, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि मोस्टली आईटी में और इंडियन एंड पाकिस्तानी ज़्यादा होते हैं, और फाइनेंस में भी इंडियन एंड पाकिस्तानी रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं दूसरी फील्ड्स से. सो और इफ़ यू आर इन मल्टीनेशनल कंपनी इन पाकिस्तान, तो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में विंडोज़ ओपन होती है, बिकॉज ज़्यादातर मल्टीनेशनल ऑस्ट्रेलिया में भी होती ही हैं जो पाकिस्तान में है. तो राफे, आप कहिएगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सऊदी अरेबिया में. सऊदीया हम देख रहे हैं कि मईशत के हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और मोहम्मद बिन सलमान की जो तरजीहात हैं वो नज़र भी आ रही हैं. तो ये देखते हुए, एक तो हमारा ब्रादर मुल्क भी है और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी सऊदीया से हमेशा अच्छे रहते हैं. क्या पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर उनकी मईशत को देखते हुए? आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है जब वहाँ काम करते हैं? अपनाइयत का एहसास होता है? क्या आपके तजुर्बात हैं वहाँ? तजुर्बात बहुत बेहतरीन है. मुझे अक्सर व बेशतर ये महसूस भी नहीं होता कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, क्योंकि चलते फिरते आपको उर्दू बोलते हुए लोग ज़्यादा नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरबी बोलने. यानी मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश इज़ अ थर्ड लैंग्वेज है. अरबिक एंड उर्दू are the most common languages, and frankly speaking, as per my understanding, Riyadh is going to beat Dubai. जिस तरह से दुबई की एक वेव आई थी, इस तरह से अब इस टाइम करंटली रियाद की एक वेव चल रही है. And 2030 Saudi vision को consider करते हुए, there is a lot of potential. You know, the Olympics are going to happen here soon. The football World Cup is going to happen here soon. So हर प्रोफेशन के लिए यहाँ पर बे इंतहा पोटेंशियल है. एंड स्पेसिफिकली अगर आप फाइनेंस के प्रोफेशन को देखते हैं, जितनी भी टॉप कंपनीज हैं उस पर टॉप पोजीशंस पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानीज बैठे हुए हैं इस वक्त सऊदीया में. एंड दे वर द वंस हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री, मेड इट. ये जो कंट्री यहाँ तक आज आ सकी है, इसमें पाकिस्तानियों का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है. एंड सऊदीज इस चीज़ को बहुत रिगार्ड करते हैं. शिजा, बताइए, मुल्क से दूर है, दिल मुल्क में है, फैमिली यहाँ पे है आपकी. 14 अगस्त हो गया, ईद हो गई. आई एम श्योर बहुत मुश्किल होती होगी अपने आप को समझाना कि जी ये आज ईद का दिन है लेकिन मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ. ऐसे दिनों में क्या फील डिफेंस करती डे हैं? जैसे बिल्कुल, डिफेंस डे 6 सितंबर हम सेलिब्रेट करते हैं. कैसा फील करती हैं ऐसे दिनों को मिस करके? फील तो बहुत होता है, और ऑस्ट्रेलिया दूर भी बहुत है. मतलब अगर आप 14 आवर्स की बिल्कुल फ्लाइट है, इजीली जा सकते हो. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो आपको पूरी प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी मतलब नहीं जाती है. बहुत कम, मतलब मोस्टली मैंने नहीं देखा जो जाती हूँ. तो ऑलमोस्ट आपका 23 आवर्स 24 आवर्स इंक्लूडिंग ले ओवर लग ही जाता है. यानी आपको एक दिन साइड पे करना पड़ता है जस्ट पाकिस्तान जाने के लिए, एंड इट्स कॉस्टली ऑल्सो. तो महसूस तो बहुत होता है ऑब्वियसली. एंड आई जस्ट बिकम अ न्यू मॉम, तो माशाल्लाह मेरी भी अभी तक नहीं मेरे घर वालों से मेनी कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. तो बहुत फील होता है ऑब्वियसली. ईद आ गई, काम करें, यहाँ पे ईद की छुट्टियाँ भी नहीं मिलती. इट्स नॉट गर्ल्स, तो हेल्प भी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में होती है. बिल्कुल, हम आपके जज्बे को समझ सकते हैं. बिल्कुल आपके. अच्छा राफे, आप बताइए कि यही सरवत का सवाल कि ये जो ख़ास दिन होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं, कैसे वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? ज़रा फीलिंग्स अपनी शेयर कीजिए आज के दिन के हवाले से भी. मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ. जैसे 14 अगस्त हुई तो अब सऊदी अरेबिया में आई जस्ट वेंट आउट फॉर अ नॉर्मल डिनर, और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी केक्स कट रहे थे इन द रेस्टोरेंट्स. आपको इवन गलियों में पाकिस्तानी बैच पहने हुए जो है ना वो बच्चे नज़र आ रहे थे, वो वॉकिंग विद देयर पेरेंट्स. सो एटलीस्ट दिस इज़ वन रियल थिंग दैट मोटिवेट्स मी, यू नो, बीइंग हियर, कि यू फील लाइक होम फ्रैंकली स्पीकिंग. बट ऑब्वियसली स्टिल एक खलिश तो है, वो एक पसने की तो रह जाती है, जाहिर है, उनके करीब ना होने की वजह से. बिल्कुल. राफे, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली सऊदी अरेबिया. इट्स अ वेरी अपकमिंग स्टेट राइट नाउ.
کون سے ایریاز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں پاکستانی؟ بیکاز دس از اے ونڈرفل اپرچونٹی فار پاکستانی. تو کون سے ایریاز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی زیادہ آنا چاہ رہے ہیں؟ اوکے، سب سے پہلے تو فائنانس کی فیلڈ میں سب سے زیادہ اس وقت یہاں پاکستانیز ہیں، آڈٹ کی فیلڈ میں، ٹیکنیکل کنسلٹنسیز کی فیلڈ میں. اس کے علاوہ جب آپ کنسٹرکشن کی سائٹ پر جاتے ہیں تو کنسٹرکشن سیکٹر میں فرام باٹم یعنی فرام نارمل لے مین لیبر ٹل دا ٹاپ پوزیشن پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں. آئل اینڈ گیس سیکٹر میں اگین سیم کہ فرام لے مین ٹل ٹاپ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کے اندر، سو یو نیم آنیسٹلی اینی سیکٹر، آپ کو ناٹ یعنی کہ صرف پاکستانی لیبر موجود ہے یا پاکستانی جو انٹیلیجنشیا موجود ہے، آپ کو فرام باٹم ٹو ٹاپ پاکستانیز یہاں پر آلموسٹ ہر سیکٹر میں نظر آئیں گے، اور ہر سیکٹر میں انہیں بہت زیادہ ریگارڈ کیا جاتا ہے. امیزنگ، یہ بہت اچھا لگا ہمیں سن کے کہ ہر سیکٹر میں پاکستانیوں کو ریگارڈ کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ عبدالرافع جی اور شزا مطلوب، آپ دونوں نے ہمیں اپنا وقت. تھینک یو سو مچ. ہم آپ کو بیسٹ وشز سپورٹ کرتے ہیں. بالکل پاکستانیت کے جذبے سرشار ہیں دونوں، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں وہ بھی. آئی کین امیجن اٹس سو ڈیفیکلٹ کہ آپ اپنی فیملی سے دور رہیں اور اپنی کنٹری سے ایسے دنوں میں دور رہیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اوبیسٹی پہ. اوبیسٹی پاکستان میں نہیں بلکہ ایک گلوبل پرابلم ہے جو ہم دیکھتے ہیں لوگ فیس کر رہے ہیں. یو ایس میں بہت زیادہ ہے. ہیلدی ایٹنگ، نان ہیلدی ایٹنگ، ان ساری چیزوں سے فرق پڑتا ہے انسان کی لائف پہ، اس کی باڈی پہ. ایک چھوٹا سا پیکیج ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے، پھر ہم انٹروڈیوس کرائیں گے ڈاکٹر آمنہ مجیب جی جو نیوٹریشنسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو دیکھیے پیکیج، پھر ہم واپس آئیں گے. پاکستانی قوم میں بڑھتا ہوا شوگر کا مرض، ہر 4 میں سے 1 پاکستانی ذیابیطس کا شکار. وجہ میٹھے کا ضرورت سے زیادہ استعمال. ذیابیطس زندگی بھر ساتھ نبھانے والی ایک ایسی بیماری ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسانی جسم اپنے اندر موجود گلوکوز کو خون میں شامل نہیں کر پاتا، جو آگے چل کر مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے. انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 53 کروڑ سے زائد افراد اس مرض کا شکار ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ تعداد 40 سال پہلے کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے. 2021 تک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 3.25 کروڑ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں. ہر 4 میں سے 1 فرد ذیابیطس کا مریض ہے اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ موٹاپا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 58% افراد اوور ویٹ ہیں، جن میں سے 43% موٹاپے کا شکار ہیں اور ان میں 40% تعداد بچوں کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ موٹاپے پر قابو پایا جائے تاکہ شوگر پر کنٹرول کیا جا سکے. پاکستان میں ہر سال ذیابیطس کے باعث تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں. ذیابیطس پاکستان میں ہلاکتوں کی 8ویں بڑی وجہ ہے اور 2005 کے مقابلے میں اس سے متاثرہ افراد کی ہلاکتوں میں 50% اضافہ بھی ہو چکا ہے. پاکستان میں ذیابیطس کے مرض میں تیزی سے اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنے روزمرہ روٹین میں تبدیلی لانی چاہیے. چند معمولی احتیاطی تدابیر ملک سے اس بیماری کو کم کرنے میں ضرور مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کتنا بڑا مسئلہ ہے اپنے اوپر، تو کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اور ہمارے پاس آج اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر آمنہ مجیب ہیں جو ایک نیوٹریشنسٹ ہیں. ناٹ جسٹ any nutritionist, one of the finest that we have in the country. Amna, assalamu alaikum. Thank you for having me. Thank you. So, Amna, obesity is a global problem. کیا دیکھتی ہے پاکستان میں؟ how bad is it and where are we heading to? Okay, so سب سے پہلے تو میں کازز کی بات کروں گی. کیا وجوہات ہیں جو ہمیں یہاں تک لے آتی ہیں اور جو ہمارے اپنے ہاتھوں میں اس چیز کا کنٹرول ہے. کین یو امیجن؟ اللہ میاں نے ہمیں خود کنٹرول دیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کروں، جو چیز اوپر جاتی ہے وہ نیچے تو آتی ہے.
इट्स द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है ना। तो ओबेसिटी के क्या वजूहात हैं? नो मूवमेंट, आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपके हैबिट्स जो खाने के अच्छे होने चाहिए वो हैबिट्स ही आपने इनकलकेट नहीं किए। बिल्कुल। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस होते हैं हर ख़वातीन में, और डिप्रेशन जो डिजीज़ है उसकी वजह से इतना माइंड में इतना इम्बैलेंस होता है। सो बेसिकली पीसीओज प्रेगनेंसी के बाद ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है। इन सब चीज़ों को खाने से ठीक किया जा सकता है। सो इमेजिन, और हमें इसके बारे में अवेयर ही नहीं किया हुआ। मतलब ये डाइटिशियंस क्या करते हैं, वो दे देते हैं जी ये पर्चा ले जाएं, आप ये डाइट करके आ जाए, आप ऑलरेडी उनको दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो आपके टिश्यूज और आपके सेल्स में जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है वो खाने से आ रही है, उसी को आप बंद कर रहे हैं। आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जी 6 अंडे बस खा लें, हाँ, या ये चीज़ एक चीज़ खा लें और ये खाते रहें। फर्क नजर आता है, उसके बाद अगले महीने फिर वो उससे ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। सो ये सारा आपके अपने कंट्रोल में है। ये बुरी डाइट, ना सोना रात को, स्लीपलेसनेस, जो बच्चे सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, वो ऑब्वियसली वो एक निज़ाम के अगेंस्ट जा रहे हैं, अल्लाह के निज़ाम के अगेंस्ट जा रहे हैं। बच्चों की हम बात करें, आपने की तो जैसे द बेस्ट वे टू मेक देम फील हैप्पी इज कि आप उनको फास्ट फूड दे दें। हाँ, और तो मैं वहीं आ रही थी। हाँ, तो ये तो हम भी गलत कर रहे हैं ना, और बच्चे तो खुश होते हैं वो खा के, लेकिन फिर आदत उन्हें हो जाती है। अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं और एडिटिव्स हैं, उनको तो आप नहीं निकाल सकते ना, बिकॉज इसीलिए तो वो फास्ट फूड है, इसीलिए तो वो मजेदार है और हमें वो चाहिए। वो खास किस्म का नगेट चाहिए, वो डब्बा जो रात को डिलीवरी बॉय लेके आता है, हमें वो चाहिए, बिकॉज उसमें वो चीज़ है जो हमें खींच रही है, और वही हमारी तबाही है। अगर आप उसको एक हफ्ते में एक दफा कर लें, आपको मिल रहा है, आप अपने बच्चों के साथ एक डील बनाए ना कि बिल्कुल रिवॉर्ड और उसका सिस्टम ये करोगे। एग्जैक्टली। आप ना मुझे ये बताएं, ऑन अ जनरल लेवल हमें ऑन अ डेली बेसिस क्या कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्या चीज़ें हैं जो डेली डाइट में रखनी चाहिए? जी सरवत, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आपके चैनल को तो पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा, बट द थिंग इज़ कि बहुत से लोग वैसे हैं जिनको एलमेंट्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हार्ट है। अब हार्ट वाले जो हैं वो डैश डाइट खाते हैं, बिकॉज उनको सॉल्ट नहीं, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। और डायबिटीज़ वाले वी ऑल नीड नेचुरल फूड्स। तो बेसिक चीज़ जो सिंपल है वो है अच्छा नाश्ता करें, पॉरेज का नाश्ता करें या अंडे का नाश्ता करें। अब ये देखें ना, अमेरिका जो है वो हर 10 साल बाद एक नई रिसर्च निकाल देता है, और जो पुरानी की गई होती है उसको डिसरिगार्ड। एग्जैक्टली। अच्छा, एक तो डाइट की बात हो गई, एक ये हो गया कि आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है किसी बच्चे के अंदर और उसकी वजह से वो ज्यादा खा रहा है। बिल्कुल, वो ठीक है। मैं पहले जरा सरवत को, आपके व्यूअर्स को एक प्लान बता देती हूँ कि सुबह, दोपहर, शाम और रात एक हेल्दी ईटिंग क्या होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सुबह आप सबसे पहले जब उठें तो नीम गरम ग्लास पानी का जरूर लें। वो क्यों, मैं आपको जस्टिफाई भी कराऊंगी, क्योंकि आप जब पानी पीते हैं तो जो आपके रात के टॉक्सिक एलिमेंट्स आपके गट में बैठे होते हैं वो फ्लश कर जाते हैं, ठीक है ना। तो आप गर्म पानी से अपना सुबह ब्रेक योर फास्ट विद अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद आप या तो एक फ्रूट ले लें, एक फ्रूट, हम क्या करते हैं कि 4-5 फ्रूट की एक मेडली बना लें। बिल्कुल। अच्छा, ये आप सोचें कि गट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बैठे हैं, आपके इंटेस्टाइन्स बैठे हैं, आपका कोलन बैठा है, एक सारी फ्रूट्स आप एक वो शॉक एग्जैक्टली टू द सिस्टम। सो आप एक फ्रूट खाएं। आजकल देखें सीजन में पपाया है, पीच है, सबसे, और पीच तो डायबिटिक्स के लिए इज द बेस्ट फ्रूट। बिल्कुल। सो सुबह या तो फ्रूट का एक छोटा सा बोल ले लें, उसके साथ योगर्ट ले लें, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन है अंडा और टोस्ट ले लें। तीसरी ऑप्शन ये है कि कोई दलिया दूध में नहीं, पानी में उबाल के, बिकॉज बहुत से लोगों को दूध से, हमारे यहाँ खवातीन 35 साल के बाद लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाती हैं, दे कांट डाइजेस्ट द मिल्क। तो बेहतर ये है कि आप पानी में उबालें और उसके ऊपर थोड़ा सा बादाम जो रात को भिगोया हुआ है वो क्रश कर लें, थोड़ा सा शहद डाल लें, और उसको एक पैलेटेबल, मतलब एक मजेदार सी चीज, ये नहीं कि सुबह उफ पॉरेज खाना है, बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, जरा लुक फॉर, हाँ, क्योंकि वो आप पॉरेज आपको देर तक, हाँ, आपको 2 बजे तक, 1:30 बजे तक आपके खाने तक आपका पेट भरा रहेगा। आप हंगर पैंग्स जो होते हैं और हम जिसकी वजह से आप कुछ भी खा लेते हैं, तो वो रुक जाते हैं। 11 बजे के करीब आप जिंजर टी लें, जो ये गैस और ब्लोटिंग और ये सब चीजें जो हैं
وہ گرین ٹی نہیں دور کرے گی بٹ جنجر ٹی دور کرے گی. ادرک کو, پیور ادرک کو ابالے پانی میں اور اس کو چھان لیں. یہ جو مہنگے ڈبوں والی یہ جو یہ سب کچھ آپ کے اپنے کچن کی جو چیزیں ہیں اور جو ہمارا ہیلدی جو آپ کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز ہیں وہ اویلیبل ہے, نیچرل انگریڈینٹس کو کریں استعمال. وہی ہماری ڈنر ٹائم. ٹھیک ہے, پہلے ہم لنچ کر لیں. اچھا, لنچ پہ اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں اور وزن کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ دوپہر کو ایک سمپل دال اور سبزی. دال میں پروٹین ہے, ویجیٹیبل میں روٹی ابھی تک ویسے کہیں آئی ہے, یہ روٹی کو آپ چکی کے آٹے کی روٹی کھائیں, بھوسی اس میں زیادہ ہونی چاہیے. آپ چکی کے آٹے جہاں سے خرید رہے ہیں ان کو جسٹ میک شور کہ ان کو کہ اس میں فائبر ذرا زیادہ کر دیں, کیونکہ وہی آپ کو چاہیے. ہر انسان کو 30 گرامز آف فائبر, چاہے وہ وزن کم کر رہے ہیں یا گرا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں, ان کو چاہیے, بیکاز گٹ کو کام کرنے کے لیے وہ فائبر کی ضرورت ہے. تو وہ روٹی آپ کھا لیں, لیکن اس کے بعد it's nothing. Curtains to the roti and the chawal. چلے آ تو گئی, تھوڑی سی آ تو گئی. آپ رات کا ڈنر جو ہے وہ سمپل ہوگا, ایک پیس ایک چکن کا ہوگا یا فش کا ہوگا یا میٹ کا ہوگا, میٹ ٹوائس اے ویک, اور اس کے ساتھ اسٹیمڈ یا بوائلڈ ویجیٹیبلز. گھوٹنی آپ نے کیسے کھائے گا آپ؟ نہیں, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. میں آپ کو I also have a cooking background, so میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ سمپل بروکلی آج کل سیزن میں اسلام آباد سے آ رہی ہے, ہماری اپنی اگائی ہوئی, پاکستان میں امپورٹڈ نہیں ہے, سستی ہے, اویلیبل ہے, وہ آپ اگر 10 منٹ پانی میں ابال لیں. میں صرف آپ کو ایک ریسیپی بتا دوں, اور پھر اس میں آپ بالکل سپرنکل کر لیں کٹی ہوئی لال مرچ, بھنا ہوا زیرہ اور ذرا سا آلیو آئل, a little bit of lemon and a little dash of salt. میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بریانی, کھڑا قیمہ اور وہ کڑھائی کہاں جائے گی؟ once a week کر سکتے ہیں نا. میں نہیں مانتا جی, سنڈے کو چیٹ ڈے کریں گے. How important is dinner time? اچھا, the thing is کہ میری جو ایڈوائس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کم از کم آپ 12 گھنٹے کی فاسٹنگ I mean لوگ ڈسکس کرتے ہیں جی انٹرمیٹنٹ کر لیں 18 اور 14 اور یہ سب. سمپل 12 گھنٹے نہ کھائیں, بالکل جلدی کھانا 9 بجے رات کھا لیں, 8 بجے کھا کے 8:30 بجے کھا لیں, اور اگلے دن مطلب 12 گھنٹے کا فاسٹ ضرور دیں اپنی باڈی کو, اس کو ریسٹ فل ڈائجیشن کرنے دیں تاکہ وہ خالی ہوگا تو ڈائجیشن ہوگی نا. کھانے کے بعد چائے پی لیتے ہیں, غلط کر رہے ہیں نا, غلط کر رہے ہیں. اور پانی کی انٹیک کم از کم 8 گلاس ہونی چاہیے تھرو آؤٹ دا ڈے, تاکہ آپ ساتھ ساتھ اپنی ٹاکسٹی کو کم کرتے جائیں. Amna, I mean, we can go on and on about this, but the whole idea is کہ لوگوں کو healthy eating کی طرف آنا چاہیے, natural ingredients کی طرف آنا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا وہ مہنگے ڈبے لے کے ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم healthy بھی ہیں اور صحیح مہنگا ہے تو اچھا کھانا کھا رہے ہیں. آمنہ نے ایسے بتایا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں, ریپیٹ میں بھی دیکھیں گے شو, تو پھر آپ دوبارہ دیکھتے رہیں, کیونکہ ایسا ڈائٹ پلان بتایا کہ آپ قابل عمل بھی ہے, بالکل بڑا پریکٹیکل ہے. بریانی کا کیا ہوگا؟ ہم بریانی آپ کو کھلائیں گے بریک میں. تھینک یو سو مچ آمنہ فار بینگ پارٹ آف دس شو اینڈ گیونگ می دا پلیزر آف سیئنگ یو اگین. ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ اور گفتگو کریں گے, کہیں مت جائے گا. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن ہم ہر شو میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ایشوز پہ بات کی جائے جس سے نارملی لوگ کتراتے ہیں, ٹیبو سمجھتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عدت ہے. ایک عورت کے لیے عدت کا وہ وقت ایک تو کتنا ضروری ہے, اس کو معاشرے میں کیسے دیکھا جاتا ہے, گھر والے کیسے دیکھتے ہیں, سسرال والے کیسے دیکھتے ہیں, سوسائٹی کیا کہتی ہے ایک ورکنگ وومن کے لیے, ایک ڈیورسڈ وومن کے لیے, اور ایک ایسی عورت کے لیے جن کے شوہر کی جان نہیں ہے. یعنی مذہب, یعنی اسلام اور یہ جو معاشرتی جو معاملات ہیں سارے, یہ کیسے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور اسلام کے احکامات کتنا اس کے ساتھ لنکڈ اپ ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. تو کیا احکامات ہیں اگر کوئی خاتون ایسے مسائل کا سامنا کر رہی ہے, گراؤنڈ ریالٹیز بڑی مشکل ہیں اس کے لیے, صورتحال جس گھر میں وہ رہ رہی ہے,
اور عدت پوری کر رہی ہے تو وہ کیا کرے, کہاں جائے, کس سے فریاد کرے, اسلام کیا کہتا ہے, کیا گائیڈنس وہاں سے مل سکتی ہے, تو ہم یہ ذرا جاننے کی کوشش کریں گے. مفتی وسیم بندگی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور علامہ حسین مسعودی صاحب نے ہمیں اسکائپ سے جوائن کیا. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو مفتی صاحب سے آغاز کرتے ہیں. جی مفتی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عدت ایک ایسا وقت ہے جو ہر عورت, چاہے وہ ڈیورسڈ ہے یا چاہے ان کے شوہر وفات پا گئے ہیں, تو اس کو ذرا ڈیفائن کریں کہ اسلام میں کیا کہا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, صدق اللہ العظیم. دیکھیے قرآن کریم میں, احادیث میں باقاعدہ عدت کے حوالے سے احکام موجود ہیں, اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں بھی ہیں. اس کا جو طریقہ کار ہے, اس کی جو شرائط ہیں, اس کی جو پابندیاں ہیں, وہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام کسی بھی چیز کا اگر حکم دیتا ہے تو اس کے کچھ ہمارے دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں, سماجی اور معاشرتی, اور کچھ اس کے دینی فوائد بھی ہوتے ہیں. اب اسی میں اگر عدت کو لے لیا جائے تو عدت کے دینی فوائد تو یہ ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, سو وہ تو پورا کرنا ہے ہمیں, لیکن اس کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں. دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, جس خاتون کو ڈیورس ہو جاتی ہے, شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ان تمام صورتوں میں چونکہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ چکے ہیں, اب ان سے ایک سلسلہ نسب چلتا ہے, ایک حسب نسب کا ایک آگے سلسلہ ہے. تو دین اسلام نے اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو شکوک اور شبہات سے بچانے کے لیے عدت کو لازم قرار دیا ہے, تاکہ ایک خاتون جب عدت کا دورانیہ جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے گزارے گی, تو اس کے بعد اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب یہ پہلے والا جو شوہر تھا اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کوئی ان کا سلسلہ نسب یا مادر رحم کے اندر کوئی ایسی چیز جو کہ پچھلے سابقہ شوہر سے تعلق کی بنیاد پر ہے, تو وہ واضح ہو جاتی ہے. اچھا, اب اس کا ٹائم پیریڈ ہر ایک خاتون کے لیے الگ الگ ہے. مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کی عدت کا دورانیہ الگ ہے, اور وہ قرآن کی نص موجود ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک اس کو عدت گزارنی ہے. اچھا, اس میں بھی اپنی ایک حکمتیں ہیں کہ وہ کیوں 4 مہینے 10 دن رکھے گئے ہیں. اور جس خاتون کو ڈیورس ہو جاتی ہے اس کے لیے شریعت مطہرہ نے اس کے جو پیریڈز کے دن آتے ہیں وہ 3 پیریڈز کو اس کی عدت قرار دیا گیا. اچھا, اس میں بھی حکمت یہی رکھی گئی ہے کہ جس کے اندر اس نے اپنے آپ کو یعنی اپنے مادر رحم کے حوالے سے پاکیزہ ہونا ہے, اور جو سلسلہ نسب ہے اس میں کوئی شکوک اور شبہات پیدا نہ ہو جائیں. اس لیے دین اسلام نے 3 پیریڈ اس کے بھی رکھیں. اس کی اپنی ایک لوجک بھی ہے, اگر اس کو ہم طبی تحقیق کے حوالے سے دیکھیں, جدید تحقیقات کے حوالے سے دیکھیں, تو وہ اس کی اپنی ایک ڈیٹیل ہے کہ ایسا کیوں رکھا ہے. تو ظاہر ہے یہ اللہ رب العالمین نے رکھا, اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں انسان کے لیے کیا کیا فوائد رکھے. علامہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. علامہ صاحب, آپ کہیے گا, اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف اس کو کہا جاتا ہے, اور جو جن مسائل کا سامنا رہتی دنیا تک خواتین مرد جس فیس کریں گے تو اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے. ہم خاص طور پر فوکس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ عدت کا تو لکھا ہوا ہے, واضح طور پر احکامات ہیں, لیکن ایسی صورت میں جہاں عدت پوری نہ کر سکے وہ کیا صورتیں ہیں کہ خاتون کا فرض کرے کوئی گھر کا کفیل ہے, اس کا انتقال ہو گیا, اس کو بچوں کی پرورش کرنی ہے, کچھ کمانا ہے, تو گھر سے باہر بھی نکلنا ہے اس نے, لیکن آن دی ادر ہینڈ معاشرے کے تانا زنی کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. اما بعد, دیکھیے بات مفتی صاحب نے ابھی کچھ وضاحت کی. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ ہم نے عدت کو سمجھا کیا ہے, عدت ہے کیا, یہ جو کچھ معاشرے میں ہمارے ہاں ہو رہا ہے کیا یہ اسلامی طریقہ عدت ہے؟ عدت کا اس سے تعلق ہی نہیں جس طرح سے معاشرے میں اس کو ایک ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے یا اس کو بنا دیا گیا ہے کہ نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں, نہ وہ کھا سکتے ہیں, نہ وہ تلاوت کر سکتے ہیں, نہ وہ کسی اچھی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں, کچھ ہر چیز سے پابندی. کہیں عدت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلامی عدت جس کی بات کی جا رہی ہے, وہ مفتی صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں,
وہ ایک خاص چیز ہے. اور خاص چیز کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یعنی ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہے وہ سلبی رشتہ نہیں ہے, ایک کانٹریکٹی رشتہ ہے. یعنی یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے مابین لڑکے اور لڑکی کے مابین. ایک کانٹریکٹ ہے جسے ہم جیسے کانٹریکٹ کو عربی میں عقد کہہ دیتے ہیں, اور یہ کانٹریکٹ آگے جا کے اس کو کہلاتا ہے کہ عقد نکاح. یعنی نکاح کی صورت میں ایک کانٹریکٹ ڈیولپ ہوا. کانٹریکٹ جو ہے وہ نکاح کی. اچھا اب یہ نکاح کیا ہے؟ نکاح یہ ہے کہ ایک لائف گزارنے کے آداب. اب ہمیں اور آپ کو ساتھ رہنا ہے, یعنی جس کو لڑکے اور لڑکی کو ساتھ رہنا ہے, جب تک وہ باہمی رضامندی سے ساتھ رہیں یا خدا کی مرضی سے میاں یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی فوت کر سکتا ہے, صرف میاں ہی نہیں فوت کرتا ہے, کبھی زوجہ فوت کر جاتی ہے تو اس کے اپنے آداب ہے ہر چیز کے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر صرف اتنی بات میں کہوں گا کہ جی ہاں اگر طلاق ہو گئی یا خلا لے لی گئی, اچھا اب طلاق لڑکا دیتا ہے تو خلا تو لڑکی لیتی ہے نا. اب یہاں پہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں جو پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے یہ کوئی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے. اور جب اس کے بعد جیسے طلاق ہو جاتی ہے تو یہ طلاق واقع کب ہوتی ہے؟ طلاق تب واقع ہوتی ہے, یہ تو پہلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیغے کو جاری ہونا, یعنی طلاق کا اجرا ہونا, لفظ طلاق کو جاری کرنا اپنی زبان سے, چاہے وہ اس کا وکیل کر رہا ہے یا وہ خود کر رہا ہے, جو بھی ہے. جب طلاق کا صیغہ جاری ہوتا ہے تو اس کو اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو وہ نوٹس صرف ہوتا ہے. نوٹس صرف ہوتا ہے یعنی نوٹس صرف ہو گیا کہ دیکھیے اگر آپ نے کیا ہے مثال کے طور پہ ہماری بعد میں رفاقت نہ ہو سکی یا یہ کانٹریکٹ آگے مینٹین نہ ہو سکا تو پھر کیا ہے ہم دونوں کی سیپریشن ہو جائے گی, جدائی ہو جائے گی. اچھا اب اس جو پیریڈ میں یہ جو اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, اس باریکی کو عام طور پہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہمارے یہاں نہ سمجھا جاتا ہے نہ سمجھایا جاتا ہے. یہ نوٹس پیریڈ کہلاتا ہے. عدت جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ نوٹس پیریڈ ہے. یعنی نوٹس پیریڈ کیا ہے کہ پہلے والا جو آپ کا کانٹریکٹ ہوا تھا, جو آپ ہوا ہے وہ کینسل ہو جائے گا, وہ منقطع ہو جائے گا. ابھی 100% منقطع نہیں ہوا ہے, جبکہ صیغہ جاری ہو گیا, طلاق کہہ دیا گیا مثلا, ٹھیک ہے نا, اب اس کے آداب ہیں. یا اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس میں تو دوبارہ وہ ریوائز نہیں ہو سکتی ہے وہ چیز, وہ ایک علیحدہ مورد ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں بھی عدت ہوتی ہے. تو عدت کا تعلق اس چیز سے ہے کہ یہ جو طلاق والی میں خاص طور پہ کہ کیا ہے آپ دونوں کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اگر اس کانٹریکٹ کو آپ ریوائز کرنا چاہیں, اس کو دوبارہ آپ مینٹین کرنا چاہیں تو طلاق رجعی کے اندر آپ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں, رجوع کر سکتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی نیا نکاح نہیں ہوگا. جو ہماری کوئی خدا نخواستہ کانٹریکٹ میں تھوڑا سا ایرر آ گیا تھا, کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی تھی, کوئی فالٹ پیدا ہو گیا تھا, اس فالٹ کو اگر میاں بیوی نے مل کر کے ریموو کر دیا. میں دوسرے انداز سے دکھانا چاہ رہا ہوں, میں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ عدت کو صرف جس پہلو سے آپ سوال کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی تو ایک پہلو ہے, بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے جذباتی ہو کے, تو وہ نوٹس پیریڈ کہہ رہے ہیں, غلطی کی وجہ سے اگر وہ اتنا اہم کانٹریکٹ جو پوری ایک نسل کے اوپر آگے جا رہا ہوتا ہے, پوری ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں اگلی نسل کی. بالکل آپ نے یہ ایک پہلو اس کا بالکل اجاگر کیا, اور اسی لیے آپ کو غلطی ہو گئی ہے تو ایک پیریڈ مل جاتا ہے, اس کو سپورٹ مل جاتی ہے. بالکل علامہ صاحب, اس کو عدت کہتے ہیں. یہ انداز بھی دیکھ لیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بات آگے چیزیں واضح طور پر سامنے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا, چھوٹی لڑکیوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں اور اگر وہ ان ڈیورس ہو گئی یا تو اس میں عدت ان کے لیے کتنی کی گئی ہے کہ ان کو کتنے عرصے وہ عدت کا پیریڈ استعمال کرنا ہوگا. آلسو یہ بھی ایڈ کریے گا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے خواتین کو باہر نکل کے کام کرنا ہوتا ہے, دے آر دا بریڈ ارنرز آف دا ہاؤس, اس پہ کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں. پہلا جو سوال آپ نے کیا کہ
جو چھوٹی عمر کی خواتین ہیں تو ان کے لیے عدت کا کیا دورانیہ ہے؟ دیکھیے اس کے لیے دورانیہ سب کے لیے یکساں ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو تو 4 مہینے 10 دن ہی ہوگا۔ دوسری صورت یہ آ جاتی ہے کہ اس کو طلاق دی گئی ہے، تو طلاق دینے کے بعد 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ خاتون ایسی ہیں کہ وہ بیمار ہیں، پیٹ سے ہیں، حمل سے ہیں، تو پھر اس کی عدت جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی ہے تب تک اس کی عدت چلتی ہے۔ اب چاہے وہ ڈیورس کے 2 دن بعد ہو جائے، 10 دن بعد ہو یا 6 مہینے بعد ہو، اور اگر معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے تو پھر اس کی جو عدت ہوگی وہ 3 پیریڈ جو میں نے آپ کو بتایا، جو خواتین کے پیریڈز کے ایام آتے ہیں، 3 پیریڈز گزر جائیں گے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ ایک صورت یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ صرف نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے، بغیر رخصتی کے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو تب اس پر عدت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی عدت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو عدت گزاری جاتی ہے، عدت کے حوالے سے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر جو شرعی اصول ہیں اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ عدت جو خاتون گزارتی ہے، عدت کے لیے جس گھر میں اس کو رہنا ہے وہ گھر اس کو شوہر فراہم کرے گا، کیونکہ جب تک عدت چل رہی ہوتی ہے تو وہ اس شوہر کے نکاح میں ابھی مطلب مکمل طور پر اس کے نکاح سے فارغ نہیں ہوئی ہے، نکاح کی ذمہ داریاں موجود ہیں۔ عدت کے دورانیے میں اس کو رہائش دینا، اس کا خرچہ دینا، یہ ساری چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اگر شوہر کا گھر محفوظ ہے اس کے لیے تو وہ اپنی عدت بھی وہیں پر گزارے گی، کسی دوسرے گھر میں نہیں جائے گی۔ ہاں، اگر اس کو وہاں پر لگتا ہے کہ میری حفاظت نہیں ہو سکتی ہے تو پھر وہ اپنا گھر تبدیل کر کے کسی محفوظ جگہ پر وہ اپنی عدت گزارے گی۔ اچھا، اب جو آپ کا اہم ترین سوال تھا کہ بعض دفعہ لوگوں کو معاشی مسائل ہوتے ہیں، کوئی خاتون ایسی ہے جو جاب کر رہی ہے، تو اس صورت میں چونکہ عدت کی کچھ پابندیاں ہیں، عدت کی پابندیوں میں یہ بات شامل ہے کہ عدت کے دورانیے میں بغیر کسی شرعی عذر کے یا کسی طبی عذر کے جو ہے کوئی خاتون باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو عذر ہے یہ کس میں آتا ہے؟ یہ شرعی عذر ہے؟ جی، میں ابھی یہ عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کا عذر اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون بیمار ہو گئی، اس کو علاج کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو ظاہر اس کی جان کا معاملہ ہے، وہ جائے گی۔ ایک خاتون ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی گھر کا سامان لا کر دینے والا نہیں ہے اور اس کو ساری چیزیں اپنی خود ہی لانی پڑتی ہیں، تو یہ عذر ہے، اس میں بھی وہ باہر جا سکتی ہے۔ ایک خاتون ایسی ہے کہ جس کو کما کر دینے والا کوئی نہیں ہے اور اس کو خود جاب کرنا پڑے گی، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ دن کے دورانیے میں وہ باہر جا سکتی ہے اپنے کام پر، اپنی اس مجبوری کی وجہ سے، اور شام ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر کے اندر واپس آ جائے گی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر یہ والے اعذار موجود نہیں ہیں، اس کے بنا گھر سے باہر نکلنا یہ شرعی حکم کی حکم عدولی ہو جائے گی اور اس پہ وہ خاتون گناہ گار ہوگی۔ اچھا سر، ایک اور بات، اگر کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ڈے شفٹ الگ ہوتی ہے، نائٹ شفٹ الگ ہوتی ہے، اگر ایک خاتون نرس ہے، ان کی نائٹ شفٹ ہے اور ان کو عدت گزارنی ہے تو ان کے لیے کیا حل ہے؟ جی، اس کے لیے بھی یہی ہے، دیکھیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی دن کی لگوا سکتی ہے، چونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، وہ ضرور اپنے ادارے میں یہ بات اپلائی کر سکتی ہے کہ میں عدت گزار رہی ہوں اور شرعی طور پر مجھے باہر جانا ناممکن ہو رہا ہے اور میں نے اس کا فتویٰ لیا ہے، مجھے دن میں جانے کی اجازت ہے، تو میری شفٹ عدت کے دوران میں دن میں کر لی جائے۔ لیکن اگر کوئی ادارہ ایسا ہے کہ جس میں یہ سہولت اس کو دستیاب نہیں ہے اور اسے خود ہی جا کر جاب کر کے اپنا گزر بسر کرنا ہے، تو پھر مجبوری میں وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہاں اس کی حفاظت ہے رات کے وقت میں تو وہ اس مجبوری میں وہاں جا سکتی ہے۔ علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا، یعنی جو ابھی تک مفتی صاحب نے بات کی اور آپ نے بات کی، تھوڑا سا آپ نے یعنی اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، ذرا سا آپ کا مختلف مجھے دکھائی دیا عدت کے معاملے کو لے کر۔ یعنی آپ یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھنا، یعنی اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک اپنی جگہ موجود ہے، لیکن عذر نہیں ہے تب بھی ایک جگہ بیٹھنا ہے، نہیں ہے، جا سکتی ہے، ملاقات کر سکتی ہیں، وہ جا کے کسی سے محفلوں میں اپنی گھر کی جو ہوتی ہیں ان میں بیٹھ سکتی ہیں۔ تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو کلیئر کیجئے آپ۔ جی، بات تو مفتی صاحب نے بھی بتا دیا اور آپ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے، پھر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عدت کے درمیان میں صرف اصل جو چیز ہے، عدت کا پیریڈ جو رکھا گیا ہے شرعاً، اچھا یہ ان لوگوں میں نہیں ہے جن کے ہاں وہ اگلی نسل کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا، ان کا مسئلہ بالکل علیحدہ ہے، یا وہ اس یائسہ میں آ جاتے ہوں یا نابالغہ میں آ جاتے ہوں، وہ ایک علیحدہ ہے۔ اتنی گاڑی جو ہے اردو اور عربی کا استعمال ہمارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے میں آسان کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے جو اس خاتون کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔
ون لائنر آنسر ہو گیا کہ جن چیزوں کی اس خاتون کو ضرورت ہے ان سب چیزوں کی شریعت نے اسے اجازت دی ہے. صرف یہ ہے کہ آپ رشتہ ازدواج جسے ہم کہتے ہیں, جسے ہم سوشل کانٹریکٹ عقد نکاح کہتے ہیں, اس والے پورشن کی طرف آپ نہیں جائیں گے. وہ خاتون کو اس کے اوپر رکاوٹ ہے. باقی یہ کہ گھر میں اگر کوئی میلاد ہو رہا ہے, کوئی مجلس ہو رہی ہے, کوئی ادبی محفل ہو رہی ہے, اس میں اگر خواتین موجود ہے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. اگر مرد بھی ہیں باحجاب ہو کر کے, زینت نہیں ہونی چاہیے, یعنی دوسروں کو متوجہ نہ کریں آپ اپنی طرف. اٹریکشن جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, ظاہر سے ہوتا ہے زینت کیوں کی جاتی ہے, مرد ہو یا خاتون ہو, زینت اس لیے کرتا ہے کہ دوسرے اس کی طرف دوسرا کانٹریکٹ وہ ظاہر نوٹس سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو زندگی گزارنے کے لیے چیزیں درکار ہیں تو ان کے اصول کے لیے وہ باہر بھی جا سکتی ہیں. مفتی وسیم بندگی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں علامہ حسین مسعودی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا بھی. ہم نے کوشش کی ہے جاننے کی کہ اسلام کیا کہتا ہے ان معاملات کو لے کر اور کیسے ان مسائل کا حل موجود ہے اس کتاب کے اندر ہی, قرآن مجید کے اندر ہی. اگر ہم اس کو فالو کریں, اس کو دیکھیں بغور, اس کو پڑھیں. اور بہت ضروری ہے یہاں یہ کہنا اور نوٹ کرنا کہ سوسائٹل پریشرز اور جو پریجوڈس ہم نے بنا دیے ہیں, اس چیز کو مشکل کر دیا ہے, اس پہ سوسائٹل پریشرز ہیں, اس کو اسلام نے بہت سمپلی پٹ کیا ہے. تو اس کو فالو کریں اور سوسائٹی کے یہ جو ٹو فیس چیزیں ہیں اس سے دور رہیں. کل ہم دوبارہ بالکل اختتام ہو گیا, ملیں گے. جی رائز اینڈ شائن میں آپ سے ملاقات ہوگی. جی ملاقات ہوگی. کل ہم دوبارہ منڈے کو ہم دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس نئے نیوز اینڈ ویوز کو لے کے. ہیو اے ونڈرفل ویکینڈ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.